5 स्टार होटल में एक वेटर मेहमानों को पानी पिला रहा था कि अचानक एक मगरूर अमीरजादी ने इसे टांग अड़ाकर गिरा दिया। वेटर के हाथ से ट्रे गिरी और कांच बिखर गया। लड़की ने कहकहा लगाया और कहा, अंधे हो क्या? वेटर ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से कांच चुनने लगा और इसके हाथ जख्मी हो गए। होटल का मैनेजर दौड़ता हुआ आया। सबको लगा वो वेटर को डांटेगा, लेकिन मैनेजर ने लड़की को थप्पड़ मारा और ऐसी बात की कि सबके होश उड़ गए। 5 स्टार होटल द इम्पीरियल का मरकजी हॉल रोशनियों से नहाया हुआ था, जहां फानूसों की जगमगाहट और महंगे परफ्यूम्स की खुशबू ने फिजा को मुअत्तर कर रखा था। हॉल में धीमी मौसीकी के साथ साथ उम्रा के कहकहे गूंज रहे थे। ये शहर की एलियट क्लास की महफिल थी, जहां दौलत की नुमाइश करना सांस लेने से ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता था। इन सब के दरमियान सफ़ेद वर्दी में मलबूस वेटर अली अपने काम में मगन था। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान और संजीदगी थी। वो बड़ी महारत से क्रिस्टल के गिलासों से सजी ट्रे हाथों में थामे मेहमानों के दरमियान से गुजर रहा था। इसे इस नौकरी पर लगे अभी कुछ ही अरसा हुआ था और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई गलती ना हो, क्योंकि उसे पैसों की अशुद्ध ज़रूरत थी। मगर वो नहीं जानता था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी का रुख मोड़ने वाली है। हॉल के बीचों बीच सुर्ख मखमली सोफे पर आलिया सिकंदर बैठी थी। आलिया बिजनेस टाइकॉन मलिक सिकंदर की इकलौती बेटी, जिसके लिए दुनिया की हर चीज़ एक खिलौने से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती थी। वो अपनी दोस्तों के झरमुट में बैठी अपने नए हीरे की अंगूठी की नुमाइश कर रही थी और इसकी हर बात में तकब्बुर झलक रहा था। इसकी नज़र अली पर पड़ी, जो पानी की ट्रे लेकर करीब से गुजरने वाला था। आलिया के लबों पर एक शरारती और जालिमाना मुस्कुराहट उभरी। इसने अपनी सहेली की तरफ झुककर सरगोशी की, देखना ज़रा, आज इस पार्टी में थोड़ा मज़ा ना पैदा किया जाए। सहेली की कुछ समझने से पहले ही आलिया ने बड़ी चालाकी से अपना कीमती सैंडल पहने पाँव कालीन से थोड़ा बाहर निकालकर रास्ते में कर दिया। अली की नज़रें सामने थी। वो महताब था, लेकिन इसे पाँव नज़र नहीं आया। जैसे ही इसका पाँव आलिया की एड़ी से टकराया, इसका तवाज़ुन बुरी तरह बिगड़ा। एक लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। अली ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कशिश शकल जीत गई। चन कांच टूटने की जोरदार आवाज़ ने मौसीकी और गुफ्तगू के शोर को निगल लिया। पानी की ट्रे सीधी आलिया की मेज़ के करीब गिरी और क्रिस्टल के गिलास रेजा रेजा हो गए। पानी के छींटे आलिया के लिबास पर भी गिरे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी नज़रें इस हादसे की तरफ मरकूज हो गई। अली ज़मीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। शर्मिंदगी और घबराहट ने इसके वजूद को जकड़ लिया था। इसने फौरन सर उठाकर माफ़ी मांगने की कोशिश की। मैडम, मुझे माफ़ कर दें, मैं। लेकिन इसकी बात पूरी होने से पहले आलिया का कहकहा गूंजा। ये खुशी का नहीं, तज़हीक का कहकहा था। अंधे हो क्या? आलिया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए अपने लिबास को झाड़ा, हालांकि वहां पानी की सिर्फ चंद बूंदें ही गिरी थी। इसकी आवाज़ में ऐसी काट थी कि सुनने वालों के दिल दहल जाएं। 2 टके के मुलाजिम देखकर नहीं चल सकते? तुम्हें चलने की तमीज़ नहीं है तो होटल में काम क्यों करते हो? भीख क्यों नहीं मांग लेते? अली का चेहरा फक पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। इसने खामोशी से सर झुका लिया और कांच के टुकड़े चुनने लगा। कांच का एक नुकीला टुकड़ा इसकी उंगली में पियोस्त हो गया और खून का एक सुर्ख फुवारा फूट कर सफ़ेद कालीन पर गिरने लगा। लेकिन इसने आह तक न की। आलिया के दोस्त हंस रहे थे और बाकी लोग खामोश तमाशाई बने हुए थे। किसी ने आगे बढ़कर अली को उठाने की जहमत नहीं की। सबके लिए वो सिर्फ एक मुलाजिम था, जिसकी तकलीफ की कोई कीमत नहीं थी। क्या तमाशा है ये? हॉल के दाखिली दरवाजे से होटल के जनरल मैनेजर मिस्टर कमाल दौड़ते हुए आए। उनके माथे पर पसीना था और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई रही थी।
اس لیے نہیں کہ کوئی ملازم زخمی ہوا تھا، بلکہ اس لیے کہ ملک سکندر کی بیٹی ناراض ہو گئی تھی۔ کمال صاحب سیدھے عالیہ کے پاس پہنچے اور جھک کر معذرت کرنے لگے۔ مس عالیہ، آئی ایم سو سوری، یہ ہماری غلطی ہے، میں ابھی صفائی کرواتا ہوں، آپ پلیز ناراض نہ ہوں۔ عالیہ نے تنفر سے علی کی طرف دیکھا، جو اب بھی زمین پر بیٹھا خون آلود ہاتھوں سے کانچ سمیٹ رہا تھا۔ کمال صاحب، آپ کا ہوٹل کا معیار اتنا گر گیا ہے، ایسے جاہل لوگ آپ نے بھرتی کیے ہیں جو مہمانوں پر پانی گراتے ہیں، میرا موڈ خراب کر دیا اس نے۔ کمال صاحب نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ غضبناک نظروں سے علی کی طرف مڑے اور چلائے، تم ابھی تک یہیں ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ علی نے لڑکھڑا کر کھڑا ہونے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ بری طرح زخمی تھا، خون ٹپک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ سر، وہ میرا پاؤں۔ علی نے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن کمال صاحب نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا۔ خاموش، مجھے کوئی بکواس نہیں سننی۔ تم نے ہمارے وی آئی پی مہمان کی توہین کی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ ملک سکندر کی بیٹی ہے۔ ان کی جوتے کی قیمت تمہاری پوری زندگی کی کمائی سے زیادہ ہے۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ یو آر فائرڈ۔ علی نے ایک لمحے کے لیے عالیہ کی طرف دیکھا۔ عالیہ کے چہرے پر فتح کا غرور تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی ایک چھوٹی سی شرارت نے کسی کی روزی روٹی چھین لی ہے۔ علی نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی بہتر سر۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، نہ گڑ گڑایا، نہ ہی نوکری کی بھیک مانگی۔ اس کا یہ رد عمل وہاں موجود لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور سٹاف روم کی طرف چل دیا۔ اس کے پیچھے عالیہ کی آواز دوبارہ گونجی، شکر ہے گندگی صاف ہوئی، چلو یارو پارٹی جاری رکھنی چاہیے۔ موسیقی دوبارہ بجنے لگی، لوگ دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سٹاف روم میں پہنچ کر علی نے اپنی سفید وردی اتار دی۔ اس کا ہاتھ اب درد کر رہا تھا۔ اس نے رومال سے ہاتھ باندھا اور اپنے پرانے گھسے ہوئے کپڑے پہن لیے، وہ کپڑے جو سردی روکنے کے لیے ناکافی تھے۔ اس نے اپنے نام والا بیج میز پر رکھا اور ایک آخری نظر اس وردی پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، شاید غصے کی یا شاید کسی اور جذبے کی، فی الحال سمجھ سے بلاتر تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے ہوٹل سے باہر نکلا۔ باہر دسمبر کی سخت سردی تھی، دھند نے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہوٹل کے اندر کی گرمائش اور روشنیوں کے برعکس باہر کی دنیا تاریک اور بے رحم تھی۔ علی فٹ پاتھ کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ سرد ہوا اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے اپنے بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ اس کے سامنے وہی عالیشان ہوٹل کھڑا تھا، جس کی کھڑکیوں سے سنہری روشنی چھن چھن کر باہر آ رہی تھی۔ اندر لوگ گرم کھانوں اور مہنگی شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور باہر وہ اس نوکری سے محروم ہو چکا تھا جو اس کا واحد سہارا نظر آتی تھی۔ سڑک پر گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی، کسی کو فٹ پاتھ پر بیٹھے اس لڑکے کی پرواہ نہیں تھی۔ عالیہ کا بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ کبھی اس تکلیف کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ ملک سکندر نے دولت کے انبار تو لگا دیے تھے، لیکن اپنی بیٹی کو انسانیت نہیں سکھائی تھی۔ عالیہ کے لیے لوگ انسان نہیں، بلکہ اس کی سہولت کے اوزار تھے۔ اسے بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، شکاری اور شکار، اور سکندر فیملی ہمیشہ شکار ہی رہتی تھی۔ اندر ہال میں عالیہ اپنے باپ کے نام اور پیسے کے نشے میں چور تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی، تم نے دیکھا وہ کیسے چپ چاپ چلا گیا؟ ان لوگوں کی یہی اوقات ہوتی ہے، ذرا سی آنکھ دکھاؤ تو بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ ڈیڈی کہتے ہیں کہ دنیا پر راج کرنا ہے تو رحم کرنا چھوڑ دو۔ اس کی سہیلیاں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ دوسری طرف علی فٹ پاتھ پر بیٹھا اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ خون رسنا بند ہو چکا تھا، لیکن درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ سردی، بھوک اور تذلیل کا احساس اس انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک کتا کہیں دور بھونک رہا تھا، اور سڑک کنارے سوکھے پتے ہوا سے اڑ رہے تھے۔
कोई भी आम इंसान इस वक्त अपनी किस्मत को कोसता, रोता या आलिया को बद्दुआएं देता। लेकिन अली अली खामोश था। उसकी नज़रें होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जमी थी, जहां मैनेजर का ऑफिस था। उसके चेहरे पर वो तासरात नहीं थे जो एक हारे हुए इंसान के होते हैं। सर्द हवा ने इसके बालों को बिखेर दिया। इसने जेब से एक सस्ता फ़ोन निकाला। स्क्रीन रोशन हुई। वक्त देखा और फिर फ़ोन वापस रख दिया। इसने गहरा सांस लिया और होटल की इमारत को देखकर आहिस्ता से बड़बड़ाया। तकब्बुर की एक खासियत होती है, ये इंसान को ऊंचाई पर ले जाकर अंधा कर देता है और अंधे को गिराना सबसे आसान होता है। ये जुमला किसी बेबस वेटर का नहीं लग रहा था, लेकिन देखने वालों के लिए वहां सिर्फ एक लड़का बैठा था, जिसके पास न नौकरी थी, न गर्म कपड़े और ना ही कोई उम्मीद। सड़क पर आने जाने वालों के दिल में उसके लिए हमदर्दी का तूफान उमड़ रहा था, क्योंकि बज़ाहिर ताकत का ये मुकाबला एक तरफा था। एक तरफ दौलत और ताकत के नशे में धत आलिया, और दूसरी तरफ सड़क पर ठठरता हुआ अली। मगर रात की तारीकी में अली की खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि उसकी ये खामोशी बेमायनी नहीं, बल्कि अभी तो बहुत से पर्दे उठने बाकी थे। मगर फिलहाल रात की स्याही और अली की तन्हाई ने हर राज को अपनी आगोश में छुपा रखा था। उस रात के वाक़ये को गुजरे हुए एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन आलिया सिकंदर की ज़िंदगी में वो सुकून नहीं रहा था जिसकी वो आदी थी। बज़ाहिर तो वो वही मगरूर, लापरवाह और अपनी ज़ात में मगन लड़की थी, लेकिन अंदर से एक अनजाना सा खौफ इसे दीमक की तरह चाट रहा था। इस वाक़ये के अगले ही दिन उसे कुछ अजीबो-गरीब वाक़यात शुरू हो गए थे, जिन्होंने इसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। पहला तोहफ़ा इसे तब मिला जब वो सुबह सोकर उठी। इसके बेडरूम की साइड टेबल पर, जहाँ वो अपनी कीमती घड़ी रखती थी, वहाँ एक छोटा सा स्याह मखमल का बॉक्स रखा था। आलिया ने हैरत से बॉक्स उठाया। इसे लगा शायद इसके वालिदैन ने कोई सरप्राइज़ दिया है। लेकिन जब इसने वो बॉक्स खोला, तो इसके हलक से एक चीख निकलते निकलते रह गई। इस बॉक्स में कोई हीरा या जेवर नहीं था, बल्कि कांच के बारीक टूटे हुए खून आलूद टुकड़े थे। वही टुकड़े जो इस रात उस वेटर के हाथों में चुभे थे। आलिया के हाथ कांप उठे और बॉक्स कलीन पर गिर गया। इसने फौरन नौकरों को तलब किया, उन पर चिल्लाई, डांटा, पूछ-गुछ की कि ये बॉक्स किसने रखा। लेकिन घर का कोई मुलाजिम, कोई गार्ड, कोई ना ही आया इस बारे में जानती थी। सीसीटीवी कैमरे में भी इस वक्त तकनीकी खराबी का शिकार पाए गए। ये सिर्फ शुरुआत थी। आलिया की झुंझलाहट वहशत में बदलती जा रही थी। कभी से अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर एक सादा सा सस्ता सा बैंडेज का पैकेट मिलता, तो कभी इसके पसंदीदा कॉफ़ी मग के नीचे कागज़ का एक पुर्जा, जिस पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा होता, ज़र्फ़। इन तहाइफ के साथ कोई धमकी नहीं थी, कोई नाम नहीं था, लेकिन आलिया जानती थी कि ये कौन कर रहा है। इस 2 टके के वेटर का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता। हालांकि इसने होटल मैनेजमेंट से कंफर्म कर लिया था कि इसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वो शहर छोड़कर जा चुका है। फिर ये सब कौन कर रहा था? क्या वो कोई भूत था? आलिया का दिमाग माफ होता जा रहा था, लेकिन इस खौफ ने इसे आजिज बनाने के बजाय मजीद जहरीला बना दिया था। वो अपनी बौखलाहट और डर को छुपाने के लिए अपने मातहतों पर मजीद जुल्म करने लगी थी। घर के नौकर इसके सामने आते हुए घबराने लगे थे, क्योंकि अब वो छोटी छोटी बात पर चीज़ें तोड़ देती और गरीबों को उनकी औकात याद दिलाना इसका तकिया कलाम बन चुका था। इसे लगता था कि वो अपनी दौलत और रौब से इस अनजाने खौफ को दबा लेगी, लेकिन वो गलत थी। दूसरी जानिब मलिक सिकंदर अपने अलग ही मंसूबों में मसरूफ़ था। वो अपनी बेटी की जहनी हालत से बेखबर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी डील को हतमी शक्ल देने की तैयारी कर रहा था। दी इम्पीरियल होटल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि शहर का सबसे मुनाफिया बख्श कारोबार था, और बदकिस्मती से कानूनी तौर पर मलिक सिकंदर इसका मालिक नहीं था। यह होटल इसके बड़े भाई जहांगीर मलिक की मलकियत था, जो 5 साल पहले वफात पा चुके थे। जहांगीर मलिक एक नेक दिल और असूल पसंद इंसान थे, सिकंदर के बिल्कुल बरक्स। मसला ये था कि जिस जहांगीर का एक ही बेटा था, सारिम,
جو 10 سال کی عمر میں ایک پورا سرار حادثے میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ پولیس اور پرائیویٹ جاسوسوں کی سالوں کی محنت کے باوجود سالم کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ جہانگیر ملک کو ہمیشہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور وہ واپس آئے گا، اس لیے انہوں نے اپنی وصیت میں یہ ہوٹل اپنے بھائی سکندر کے نام کرنے کے بجائے ہوٹل کے سب سے وفادار اور پرانے مینیجر مسٹر کمال کو بطور ٹرسٹی سونپ دیا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ جب تک سالم واپس نہیں آتا یا اس کی موت کی تصدیق نہیں ہوتی، ہوٹل کی آمدنی کا بڑا حصہ چیریٹی میں جائے گا اور انتظام کمال سنبھالیں گے۔ یہ بات سکندر کے سینے پر مونگ ڈلتی تھی۔ وہ سالوں سے موقع کی تلاش میں تھا اور اب اس نے موقع بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے خاندانی وکیل شوکت، جو کہ ایک انتہائی چالاک اور بددیانت انسان تھا، کے ساتھ مل کر ایک جعلی ترمیمی وصیت تیار کروائی تھی۔ اس دستاویز کے مطابق جہانگیر ملک نے مرنے سے کچھ دن پہلے اپنی پرانی وصیت منسوخ کر دی تھی اور سکندر کے ہوٹل کا نگران اور وارث مقرر کیا تھا، کیونکہ سالم کے ملنے کی امید ختم ہو چکی تھی۔ آج کی رات اسی فتح کی رات تھی۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، بادل زور زور سے گرج رہے تھے، جیسے قدرت اس ظلم پر احتجاج کر رہی ہو۔ سکندر نے اپنا کوٹ پہنا اور عالیہ کو آواز دی، عالیہ تیار ہو جاؤ، آج ہم وہ چیز لینے جا رہے ہیں جو برسوں پہلے ہماری ہونی چاہیے تھی۔ عالیہ جو اپنے کمرے میں خوف کے سائے سے لڑ رہی تھی، باہر جانے کے خیال سے کچھ پرسکون ہوئی۔ اسے لگا باپ کے ساتھ وہ محفوظ رہے گی۔ وہ دونوں اپنی سیاہ لیموزین میں بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں ایک عجیب ردھم سے برس رہی تھی۔ عالیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں پھر وہی سوال ابھرا، وہ باکس کس نے رکھا تھا؟ اس نے جھٹک کر سر ہلایا۔ آج کی رات اہم ہے، آج ہم مالک بن جائیں گے، پھر میں اس شہر کا کونا کونا چھنوا کر اس ویٹر کو ڈھونڈ نکالوں گی۔ اس نے خود سے عہد کیا۔ ہوٹل پہنچ کر ماحول کچھ عجیب سا لگا۔ عام دنوں کے برعکس آج لابی میں خاموشی تھی۔ سکندر نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ وہ ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں۔ مینیجر کمال اور ہوٹل کے لیگل ایڈوائزر کانفرنس روم میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سکندر بڑے رعب کے ساتھ سینہ تانے ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس کے دائیں طرف عالیہ تھی اور بائیں طرف وکیل شوکت، جس کے ہاتھ میں وہ کالی فائل تھی جس میں جعلی کاغذات تھے۔ کانفرنس روم کی فضا بوجھل تھی۔ کمال صاحب، جو ایک عمر رسیدہ اور باوقار شخص تھے، اپنی جگہ پر سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ سکندر نے بغیر کسی تمہید کے فائل میز پر پھینکی۔ کمال صاحب، کھیل ختم ہوا۔ یہ میرے بھائی کی آخری اور حتمی وصیت ہے۔ اسے عدالت سے تصدیق کروا لیا گیا ہے۔ آج سے اس ہوٹل کی تمام انتظامیہ اور مالیاتی امور میرے انڈر ہوں گے۔ آپ کی خدمات کا شکریہ۔ اب آپ گھر جا کر آرام کر سکتے ہیں۔ کمال صاحب نے فائل اٹھائی، اسے کھولا اور ایک سرسری نظر ڈالی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ سکندر صاحب، آپ نے بہت جلدی کی۔ جہانگیر صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ سکندر غصے سے میز پر ہاتھ مار کر بولا، مجھے اخلاقیات کا درس مت دو۔ یہ کاغذات اصلی ہیں اور قانون اب میری طرف ہے۔ اگر تم نے مزاحمت کی تو تمہیں غبن کے الزام میں جیل بھجوا دوں گا۔ عالیہ کرسی پر بیٹھی تھی، یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے باپ کی طاقت پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ دنیا میں طاقت ہی سب کچھ ہے۔ پانی۔ عالیہ کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی ہے؟ پانی لاؤ۔ وہ اس لمحے اپنی ٹینشن کو مٹانا چاہتی تھی۔ دروازہ کھولا۔ کمرے میں سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ ایک ملازم ٹرے میں پانی کا جگ اور گلاس لے کر اندر داخل ہوا۔ عالیہ نے بے دھیانی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہی تھا، وہی ویٹر، علی، وہی سادہ چہرہ، وہی جھکی ہوئی نگاہیں، وہی سفید وردی۔ عالیہ کو اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ اسے تو نکال دیا گیا تھا، وہ یہاں کیا کر رہا ہے، اور وہ بھی اس اہم میٹنگ میں۔
علی نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور پانی انڈیلنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہی ہاتھ جو عالیہ کی وجہ سے زخمی ہوا تھا۔ اس پٹی کو دیکھ کر عالیہ کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ پچھلے ہفتے کا خوف، وہ پراسرار تحفے، وہ ٹوٹا ہوا کانچ، وہ نیندوں کی بربادی، سب کچھ اس ایک لمحے میں غصے اور جنون میں تبدیل ہو گیا۔ اسے لگا کہ علی نے جان بوجھ کر اس کے سامنے آیا ہے، اسے چڑھانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عالیہ کا سانس پھولنے لگا، خوف اب شدید غصے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ تم؟ عالیہ اپنی کرسی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ سکندر اور وکیل بھی چونک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے نکلوایا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ علی نے پانی کا گلاس بھر کر عالیہ کی طرف بڑھایا، بالکل پرسکون انداز میں، جیسے اسے عالیہ کی چیخ و پکار سنائی ہی نہ دے رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی جو عالیہ کو ڈراتی تھی۔ پانی میڈم، علی نے نرمی سے کہا۔ یہ نرمی عالیہ کے لیے کسی تمانچے سے کم نہیں تھی۔ اسے لگا کہ یہ لڑکا اس کی تذلیل کر رہا ہے۔ عالیہ کا دماغ قابو سے باہر ہو گیا۔ وہ تمام تہذیب، تمام رکھ رکھاؤ بھول گئی۔ اسے صرف وہ دشمن نظر آ رہا تھا جس نے اس کا سکون برباد کیا تھا۔ اس نے علی کے ہاتھ سے پانی کا بھرا ہوا گلاس جھپٹا۔ سب کو لگا کہ وہ پانی پی لے گی، لیکن اگلے ہی لمحے عالیہ نے پوری قوت سے وہ پانی علی کے چہرے پر دے مارا۔ چھپ! پانی علی کے چہرے، وردی اور میز پر پڑے کاغذات پر بکھر گیا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ کمرے میں سناٹا سا چھا گیا۔ سکندر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ عالیہ ہانپ رہی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پانی پلانے کی؟ 2 ٹکے کے ملازم، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ عالیہ کی چیخیں کمرے میں گونج رہی تھی۔ علی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے چہرے سے پانی صاف کیا، ایک نظر پرسکون انداز میں عالیہ کو دیکھا، جیسے کسی ذہنی مریض کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عالیہ منیجر کمال کی طرف مڑی۔ کمال صاحب، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے اسے نکلوایا تھا، یہ دوبارہ ہوٹل میں کیسے گھسا؟ کس کی اجازت سے آپ نے اسے دوبارہ رکھا؟ عالیہ کا لہجہ حاکمانہ تھا۔ کمال صاحب نے نظریں جھکا لی اور دھیمے لہجے میں بولے، مس عالیہ، لڑکا بہت غریب ہے، اس نے منت سماجت کی تھی کہ گھر میں فاقے ہیں، اسی لیے میں نے رحم کھا کر اسے صرف آج رات کے لیے ایکسٹرا ویٹر کے طور پر بلا لیا تھا۔ رحم؟ عالیہ نے طنزیہ ہنسی۔ آپ کا یہ رحم میری جوتی کی نوک پر ہے۔ مجھے یہ لڑکا اس شہر میں بھی نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ… بس عالیہ بس۔ سکندر نے عالیہ کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ بیٹا، اپنے غصے پر قابو رکھو، آج ہمارا مقصد بہت بڑا ہے۔ ایک معمولی ویٹر کے لیے اپنا موڈ خراب مت کرو۔ ہم یہاں کروڑوں کی جائیداد اپنے نام کروانے آئے ہیں۔ ان چھوٹی موٹی رکاوٹوں کو نظر انداز کرو اور میٹنگ پر فوکس کرو۔ سکندر نے عالیہ کو کرسی پر بٹھایا اور خود کو پرسکون کرتے ہوئے دوبارہ کمال صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ تو کمال صاحب، دستخط کیجیے اور چارج ہمارے حوالے کیجیے۔ عالیہ نے گہرا سانس لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ علی کے جانے کے بعد اسے کچھ سکون ملا تھا۔ وہ پانی کی بوتل اٹھا کر پینے ہی لگی تھی کہ اچانک کانفرنس روم کا بھاری دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں، اور پھر جو شخص اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ کوئی ویٹر نہیں تھا، وہ انتہائی قیمتی اطالوی سوٹ میں ملبوس قدآور اور وجیحہ شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمڑے کی فائل تھی اور کلائی میں کروڑوں کی گھڑی چمک رہی تھی۔ اس کی چال میں بادشاہوں جیسا وقار تھا، اور چہرے پر ایسی سنجیدگی جو صرف حکمرانوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ وہ سیدھا چلتا ہوا ہیڈ چیئر کی طرف آیا۔ سکندر اور عالیہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون ہے اور یہاں اجازت کے بغیر کیسے گھس آیا، لیکن وہ اجنبی شخص کچھ نہیں بولا۔ اس نے خاموشی سے اپنی فائل میز پر پٹکی اور دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر اپنی گہری اور بارروب آنکھوں سے سکندر کو گھورا۔
کمرے کی فضا میں نیا اور خطرناک موڑ آ چکا تھا۔ کانفرنس روم میں داخل ہونے والے اس اجنبی شخص نے جس انداز میں فائل میز پر پٹکی تھی، اس نے وہاں موجود ہر شخص کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ سکندر، جو ابھی کچھ لمحے پہلے تک خود کو ہوٹل کا بلا شرکت غیر مالک سمجھ رہا تھا، اس اجنبی کی مداخلت پر سیخ پا ہو گیا۔ اس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے غصے سے کپکپاتے لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ اور میری پرائیویٹ میٹنگ میں بغیر اجازت گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ سیکیورٹی کہاں ہے؟ مگر وہ اجنبی شخص جس کے چہرے پر بلا کا اعتماد اور آنکھوں میں قانون کی سختی تھی، بالکل بھی نہیں گھبرایا۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنے کوٹ کا بٹن بند کیا اور ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سکندر کو دیکھا۔ سکندر صاحب، سیکیورٹی کو بلانے کی زحمت مت کریں، کیونکہ اب اس کمرے سے باہر کوئی نہیں جائے گا اور اندر صرف وہی رہے گا جسے قانون اجازت دے گا۔ میرا نام بیرسٹر دانیال ہے اور میں مرحوم جہانگیر ملک صاحب کے قانونی وارث کا ذاتی وکیل ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی سکندر کے چہرے کا خون اڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو۔ وارث؟ سکندر ہکلایا۔ کون سا وارث؟ جہانگیر کا بیٹا تو مر چکا ہے، یہ ہوٹل اب میرا ہے، میرے پاس کاغذات ہیں۔ بیرسٹر دانیال نے میز پر پڑی سکندر کی لائی ہوئی فائل کو حقارت سے انگلی کی پور سے پرے دھکیلا اور اپنی فائل کھولی۔ یہ کاغذات جو آپ لہرا رہے ہیں سکندر صاحب، یہ صرف ردی کے ٹکڑے ہیں۔ آپ نے بہت ہوشیاری سے ایک جعلی ترمیمی وصیت بنائی، یہ سوچ کر کہ سارے کبھی واپس نہیں آئے گا، لیکن قانون جذبات پر نہیں، ثبوتوں پر چلتا ہے۔ جہانگیر صاحب کی اصل وصیت کی شق نمبر 7 کے مطابق اگر ان کا بیٹا سارنگ جہانگیر 30 سال کی عمر تک واپس آ جاتا ہے تو ہوٹل اور تمام جائیداد بلا شرکت اس کے نام منتقل ہو جائے گی اور آپ کی یہ جعلی نگران کونسل خود بخود تحلیل ہو جائے گی۔ سکندر نے کہا لگایا، ایک کھوکھلا اور اعصابی کہا، تم پاگل ہو گئے ہو وکیل؟ سارم مر چکا ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملی اب تک۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کوئی نہیں آ رہا، یہ سب ڈرامے بند کرو۔ آگیا جو اب تک خاموش تماشا دیکھ رہی تھی، اب مداخلت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے لگا یہ وکیل شاید پیسے بٹورنے کے لیے کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ دیکھیں مسٹر دانیال، میرے ڈیڈی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ہمارا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اگر کوئی وارث ہے تو کہاں ہے؟ ہوا میں تو نہیں ہے نا؟ سامنے لائیں اسے۔ بیرسٹر دانیال نے عالیہ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مس عالیہ، وارث کو سامنے آنا چاہیے اور اتفاق سے وہ یہی ہے، اسی ہوٹل میں، بلکہ اسی دروازے کے پیچھے۔ کمرے میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ سکندر کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس نے تو سب انتظام پکا کیا تھا۔ عالیہ کی نظریں دروازے پر جم گئیں۔ دانیال نے گھڑی کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ آ جائیے سر۔ یہ اشارہ کافی تھا۔ کانفرنس روم کا وہ بھاری بھرکم دروازہ جو کچھ دیر پہلے بند ہوا تھا، ایک بار پھر آہستہ سے کھلا۔ سب کی سانسیں تھم گئیں۔ سب سے پہلے میجر کمال صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے ادب سے جھک کر دروازے کو پورا کھولا۔ ان کے چہرے پر ایسی خوشی اور فخر تھا جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کی کامیابی پر مسکراتا ہو۔ کمال صاحب نے ایک طرف ہٹ کر راستہ بنایا اور بلند آواز میں کہا، ویلکم بیک سر سارم جہانگیر۔ اور پھر وہ شخص اندر داخل ہوا۔ عالیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی نین نقش، وہی قد کاٹ، مگر وہ یہ نہیں تھا۔ یہ وہ ویٹر علی نہیں تھا جس پر اس نے پانی پھینکا تھا، یا شاید وہ وہی تھا۔ عالیہ کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ شخص جو اندر آیا، اس نے قیمتی بلیک سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بال نفاست سے بنے ہوئے تھے اور اس کے پورے وجود سے ایسی ہیبت اور دبدبا ٹپک رہا تھا کہ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ یہ علی ہی تھا، مگر اب وہ ویٹر نہیں، مالک لگ رہا تھا۔ اس کی چال میں وہ عاجزی نہیں تھی جو پانی پلاتے وقت تھی، بلکہ ایک حکمران کا اعتماد تھا۔ سکندر نے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ اسے لگا کہ وہ جہانگیر کو دوبارہ زندہ دیکھ رہا ہے۔
ہو وہی شکل وہی انداز۔ سارم، سکندر کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ سارم۔ علی چلتا ہوا سیدھا ہیڈ چیئر کے پاس آیا جہاں کچھ دیر پہلے سکندر بیٹھنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کرسی پر ہاتھ رکھا، پھر سکندر اور عالیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ السلام علیکم چچا جان، امید ہے آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا، حالانکہ آپ کی بیٹی نے تو مجھے پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ عالیہ اپنی کرسی میں دھنس سی گئی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اسے 2 ٹکے کا ملازم کہا تھا۔ شرمندگی اور خوف کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ سارم نے سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کیا ہوا چچا جان؟ آپ خوش نہیں ہوئے اپنے بھتیجے کو زندہ دیکھ کر؟ آپ تو شاید میری فاتحہ پڑھوا چکے تھے نا؟ لیکن کہتے ہیں نا، مظلوم کی آہ اور یتیم کا حق انسان کو قبر تک لے جاتا ہے۔ آپ تو مجھے مٹا چکے تھے لیکن خدا نے مجھے بچا لیا۔ سکندر نے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ دیکھو سارم بیٹا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم زندہ ہو۔ یہ سب غلط فہمی ہے، میں تو بس ہوٹل کی حفاظت کر رہا تھا تمہارے لیے، یہ کاغذات تو بس۔ سارم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ اس کی آواز گرجدار تھی۔ بس مزید جھوٹ نہیں سکندر ملک، بہت ڈرامہ ہو گیا۔ میں پچھلے 6 مہینوں سے اسی ہوٹل میں ویٹر بن کر کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ حفاظت کیسے کر رہے تھے۔ آپ نے اس ہوٹل کو عیاشی کا اڈا بنا دیا تھا، اور حفاظت، آپ تو اسے بیچنے کے در پہ تھے۔ اور رہی بات غلط فہمی کی، سارم نے عالیہ کی طرف رخ کیا۔ مس عالیہ، یاد ہے نا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا تھا کہ میں 2 ٹکے کا ملازم ہوں؟ دراصل غلطی میری نہیں، آپ کی تربیت کی ہے۔ آپ کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ جس کرسی پر آپ بیٹھی ہیں وہ آپ کے باپ کی نہیں، میرے باپ کی ہے۔ آپ نے جس شخص پر پانی پھینکا وہ اس پانی کا، اس گلاس کا، اس میز کا اور اس چھت کا مالک ہے۔ آپ نے ایک ویٹر پر پانی نہیں پھینکا، آپ نے اپنی قسمت پر پانی پھیر دیا ہے۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے تھے۔ سارم نے مینیجر کمال کی طرف دیکھا۔ کمال چچا، ان کاغذات کا کیا کیا جائے؟ کمال صاحب نے حقارت سے سکندر کی جعلی وصیت اٹھائی اور اسے پھاڑ کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ یہ کچرا ہے سر، اس کی جگہ وہی ہے۔ سارم دوبارہ سکندر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا لہجہ اب انتہائی سرد اور خطرناک ہو چکا تھا۔ چچا جان، آج حساب کا دن ہے۔ آپ یہاں میرے باپ کا ہوٹل ہتھیانے آئے تھے جو ان کی آخری نشانی تھی، لیکن آپ بھول گئے کہ ان کا بیٹا بھی زندہ ہے۔ میں یہاں صرف ہوٹل کا قبضہ لینے نہیں آیا، میں یہاں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں کہ 10 سال پہلے وہ حادثہ کیسے ہوا تھا؟ میری گاڑی کے بریکس کس نے فیل کروائے تھے؟ مجھے اغوا کروا کر ملک سے باہر بھیجنے کی سازش کس نے کی تھی؟ سکندر کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ ہکلانے لگا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بیرسٹر دانیال نے ایک اور فائل کھولی۔ یہ پولیس رپورٹ ہے اور یہ اس کرائے کے قاتل کا اعترافی بیان جس نے 10 سال پہلے ہائر کیا تھا، اس سے سب اگل دیا ہے۔ سکندر صاحب، آپ اپنے بھائی کو ہارٹ اٹیک کی دوائیاں بدل کر دیں اور بھتیجے کو مروانے کی کوشش کریں۔ آپ کے تمام جرائم کے ثبوت اس فائل میں موجود ہیں۔ سکندر نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، لیکن تبھی باہر سے پولیس سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ پولیس موبائل فونز کی نیلی اور لال بتیاں کانفرنس روم کی کھڑکیوں سے جھلک رہی تھی۔ سکندر وہیں جم گیا۔ ساری مسکرایا، لیکن یہ مسکراہٹ بہت تلخ تھی۔ چچا جان، آپ کو رات کی مغرور بیٹی کو اب 5 اسٹار ہوٹل کی نہیں بلکہ جیل کی ہوا کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے دولت کی ہوس میں اپنے خون کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اب قانون آپ کو بتائے گا کہ اصل اوقات کیا ہوتی ہے۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور پولیس انسپکٹر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ مسٹر سکندر، یو آر انڈر اریسٹ۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر سکندر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا دی۔ کھٹ، ہتھکڑی لگنے کی آواز کمرے میں گونجی۔ یہ آواز عالیہ کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس کا باپ، اس کا غرور آج ایک مجرم کی طرح جکڑا ہوا تھا۔ عالیہ چیخنے لگی۔ نہیں،
میرے ڈیڈی کو چھوڑو، تم انہیں نہیں لے جا سکتے۔ وہ سارم کی طرف لپکی۔ سارم بھائی، پلیز انہیں معاف کر دیں، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، سب کچھ آپ کا ہے، پلیز پولیس کو منع کریں۔ سارم نے عالیہ کو ہاتھ کے اشارے سے دور رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف انصاف تھا۔ عالیہ، جب میں کانچ چن رہا تھا تب تمہیں رحم نہیں آیا؟ جب تم نے مجھ پر پانی پھینکا تب تمہیں رشتہ یاد نہیں آیا؟ اب بہت دیر ہو چکی ہے، یہ مکافات عمل ہے، اسے بھگتنا تو پڑے گا۔ پولیس سکندر کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئی۔ عالیہ روتی ہوئی بلکتی ان کے پیچھے بھاگی۔ کانفرنس روم میں اب صرف سارم بیرسٹر، دانیال اور کمال صاحب رہ گئے۔ سارم نے ایک لمبی سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ اس نے کمال صاحب کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ سارم آگے بڑھا اور انہیں گلے لگا لیا۔ شکریہ کمال چچا، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی واپس نہ آ سکتا۔ کمال صاحب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ حق حقدار تک پہنچ گیا تھا۔ جہانگیر صاحب کی روح آج بہت خوش ہوگی۔ سارم کھڑکی کے پاس گیا اور باہر دیکھا۔ پولیس کی گاڑی سکندر اور عالیہ کو لے کر جا رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی اور بادل چھٹ رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ دولت انسان کو کتنا اندھا کر دیتی ہے، لیکن انجام ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو قدرت طے کرتی ہے۔ اس نے مڑ کر اپنے ہیڈ چیئر کو دیکھا۔ یہ صرف کرسی نہیں تھی، یہ ذمہ داری کا تاج تھا جو اب اسے پہننا تھا۔ کمال چچا، سارم نے پراعتماد لہجے میں کہا، ہوٹل کا عملہ جمع کریں، مجھے ان سے خطاب کرنا ہے۔ اور ہاں، اعلان کر دیں کہ آج کے بعد اس ہوٹل میں کسی ملازم کی تذلیل برداشت نہیں کی جائے گی۔ جو عزت دے گا وہی عزت پائے گا۔ چند ماہ بعد دی امپیریل ہوٹل کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب یہاں خوف کی جگہ احترام اور افراتفری کی جگہ نظم و ضبط نے لے لی تھی۔ سارم جہانگیر نے ہوٹل کا کنٹرول سنبھالتے ہی سب سے پہلے ان تمام پالیسیوں کو ختم کیا جو غریب ملازمین کے استحصال کا سبب بنتی تھیں۔ اس نے اپنے پرانے عملے کی تنخواہیں دگنی کر دی، اور خاص طور پر اس ویٹر کو جسے عالیہ نے کبھی جوتی کی نوک پر رکھا تھا، اسے فلور سپروائزر بنا کر یہ پیغام دیا کہ یہاں عہدے سفارش سے نہیں محنت سے ملتے ہیں۔ آج وہ اپنے آفس میں کھڑا شیشے کی دیوار سے نیچے شہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ مینیجر کمال صاحب اس کے پیچھے کھڑے مسکراتے ہوئے اپنے نوجوان مالک کو دیکھ رہے تھے۔ سارم مڑا اور اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کمال چچا، اگر میں سیدھا مالک بن کر آتا تو میرے سامنے سب بیچ جاتے، سب جھوٹی تعریفیں کرتے، مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ میرے ہوٹل کی بنیادوں میں ظلم کی دیمک لگ چکی ہے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ چچا سکندر اور عالیہ نے میرے باپ کے اصولوں کا کیا حل کیا ہے، اس لیے میں نے وہ سفید وردی پہنی۔ اس وردی نے مجھے وہ سچ دکھائے جو یہ مہنگا سوٹ کبھی نہ دکھا پاتا۔ مجھے عالیہ کا اصل چہرہ دیکھنا تھا، اور افسوس کہ وہ چہرہ بہت بھیانک نکلا۔ دوسری طرف قانون کا شکنجہ پوری طرح کسا جا چکا تھا۔ ملک سکندر جو کبھی اس شہر کا فرعون بنا پھرتا تھا، اب سینٹرل جیل کی ایک تنگ اور تاریک کوٹری میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ سارم کے پیش کردہ ٹھوس ثبوت ہیں، پرانے ملازمین کی گواہی اور اس جعلی وصیت کے فراڈ نے سکندر کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ عدالت نے اسے دھوکہ دہی، غبن اور امانت میں خیانت کے جرم میں طویل قید کی سزا سنائی تھی۔ اس کے تمام مثاثے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے تھے۔ وہی سکندر جو فرانسیسی منرل واٹر کے بغیر پانی کا گھونٹ نہیں بھرتا تھا، اب جیل کے نلکے سے پانی پینے پر مجبور تھا، اور اس پتھریلی زمین پر سوتے ہوئے اپنی قسمت کو روتا تھا۔ اس کے وہ دوست اور بزنس پارٹنرز جو اس کی خوشامد کرتے نہیں تھکتے تھے، اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھے۔ حتیٰ کہ اس کے مہنگے وکلا نے بھی فیس نہ ملنے پر کیس چھوڑ دیا تھا۔ لیکن سب سے عبرتناک انجام عالیہ کا ہوا۔ سکندر کی گرفتاری اور جائیداد غرق ہونے کے باوجود عالیہ سب سے وہ عالیشان بنگلہ چھین لیا گیا۔ اس کی مہنگی گاڑیاں، ہیرے جواہرات اور وہ تمام تعیشیات جو اس کی پہچان تھی، سب ختم ہو گئی۔ وہ سہیلیاں جو اس کے پیسوں پر پلتی تھی، مشکل وقت آتے ہی غائب ہو گئی۔ عالیہ نے شہر کے کئی دفاتر میں نوکری کے لیے دھکے کھائے، لیکن اس کی بدتمیزی اور تکبر کے پرانے قصے ہر جگہ
اس کا راستہ روک دیتے تھے۔ وہی عالیہ جو کبھی پانی کا گلاس خود اٹھانا بھی توہین سمجھتی تھی، اب 2 وقت کی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ ایک سرد شام سارم ہوٹل سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر گیٹ کے پاس کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ کوئی بھکاری نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کے کپڑے پرانے، میلی چادر میں لپٹے ہوئے اور چہرے پر گہری اداسی اور بھوک تھی۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے ہوٹل کی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ اس وقت کو یاد کر رہی تھی جب وہ یہاں کی شہزادی سمجھی جاتی تھی۔ وہ عالیہ تھی۔ سارم ایک لمحے کے لیے رکا۔ گارڈ نے عالیہ کو وہاں کھڑے دیکھ کر ڈانٹا، اے بی بی، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ راستہ مت روکو، چلو آگے بڑھو، یہ امیروں کی جگہ ہے۔ یہ وہی جملے تھے جو کبھی عالیہ دوسروں کو بولتی تھی۔ آج جب وہی الفاظ اس کے اپنے کانوں میں گونجے تو اسے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے سارم کھڑا تھا۔ نظریں ملی، عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ شاید کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید بھیک مانگنا چاہتی تھی یا معافی، لیکن سارم کے چہرے پر ایک باوقار خاموشی تھی۔ اسے اپنی وہ بات یاد آ گئی کہ اندھے ہو گیا۔ آج وہ خود اپنی قسمت کی اندھی ہو چکی تھی۔ سارم اس کے پاس نہیں گیا۔ اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، طنز والی نہیں بلکہ ایک الوداعی مسکراہٹ۔ پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی چلائی تو ٹائر کے نیچے آنے والا بارش کا گندا پانی اچھل کر عالیہ کے پرانے جوتوں اور لباس پر گرا۔ عالیہ وہیں جم کر رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے علی کو گرا کر اس پر شراب گرائی تھی۔ آج قدرت نے حساب برابر کر دیا تھا۔ وہ ہوٹل جس کی وہ مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب اس کے لیے نو انٹری زون تھا۔ اس کا تکبر ہی اس کے زوال کی وجہ بنا تھا۔ سارم نے گاڑی کے شیشے سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے سوچا انسان کو کبھی اپنی بلندی پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ خدا جب سیڑھی کھینچتا ہے تو فرش پر گرنے کی آواز بھی نہیں آتی۔ دولت اور طاقت آنی جانی شے ہے، لیکن انسان کا کردار اور اس کا رویہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وقت اسے سب سے زیادہ حقیر بنا دیتا ہے۔ عزت اسی کی ہے جو عاجزی اختیار کرے۔